अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 38 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ये रात के शुरू के पहर थे जब अंधेरे ने शाह के कमरे की खिड़की पे दस्तक दी तो उसकी आंखें धीरे से खुल गईं। उसने अपने वजूद से लिपटी लाज को देखा तो मुस्का दिया। वह वैसे ही उसके गिर्द हिसार बांधे सोई हुई थी। उसका चेहरा शाह के कांधे पे था और वह गहरी सांसें भर रही थी। शाह ने आंखें मसलीं और लाज की कमर सहलाने लगा। लाज। उसने अपने लब लाज के कान के पास कर लिए थे, वो उन्हें नरमी से चूम रहा था। लाज के वजूद में कोई हरकत न हुई। शाह ऐसे ही उसकी कमर सहला रहा था। बेबी उठ जाओ, रात हो गई है, खाना खाकर सो जाना, भूखी हो तो, दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। वो अपने लब अब लाज के कान से सरकाता उसकी गर्दन पे ले आया था। फिर उसने अपना तीखा नाक लाज की गर्दन पे जमाया और उसे वहाँ नरमी से रगड़ने लगा। मुझे नहीं उठना, सोने दे। वो उसके और करीब हो गई। शाह मुस्काया। बोझल आंखों में नींद के खुमार की सुर्खी थी। उसने लाज को पहलुओं से थामा। खाना नहीं खाना? लाज ने अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब कर लिया था। उसकी सुलगती सांसें शाह के वजूद को तपिश बख्श रही थीं। खाना है तो उसके लिए तो उठना पड़ेगा, मुंह भी धोना पड़ेगा, प्यारा सा बाबू बनना पड़ेगा, तो इसलिए उठ जाओ। उसकी गर्दन को पीछे से थाम कर शाह ने लाज का बोझल नींद में डूबा मोमी चेहरा सामने किया और उसके नर्म गुलाबी लबों को धीरे से चूमा। मेरा मीठा सा बच्चा। उसने लाज की आंखें खोली। खाने में मैंने यहीं खाना है। शाह ने सर हिलाया। उसके दोनों गालों पे भारी हाथ रखे और उन्हें सख्त लम्स से सहलाने लगा। लाज के लब मुंह भीग जाने से आगे की जानिब निकल आए थे। आंखों में नाराज़ी थी। मुझे ऐसे भी दर्द होता है। मैं कोई करती हूँ आपके साथ ऐसा? शाह उसकी मासूमियत पे हंसा। तुम भी कर लो, मैंने तो नहीं रोका। उसने लाज ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैं क्यों करूँगा, तुम करो जो करना चाहती हो। वो सीधा होकर बैठ गया था। लाज ने उसके घुटनों पे हाथ रखे और ठीक से उसकी गोद में बैठी। फिर अपने हाथ उसके गालों पे जमा कर उसने शाह का मुंह दबाया। फिर उन्हें चुटकी में भरकर खींच दिया। दर्द हुआ ना? शाह उसे खुमार आलूद निगाहों से तक रहा था। नहीं हुआ। लाज को अफसोस हुआ। उसने दबाव बढ़ा दिया। अब नहीं हुआ। वह आगे को झुकी और उसने शाह के गाल पे दांत जमाकर उन्हें अपने दांतों में भर लिया। घड़ी बन गई शाह। वो हंसी थी। शाह भी हंस दिया। इधर भी बना दो। उसने दूसरे गाल पे उंगली रखी थी। शाह को उसका नर्म गर्म सा लम्स अच्छा लग रहा था। उसकी कुर्बत में तकलीफ़ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो नाजुक वजूद शाह का कर ही क्या सकती थी। जब लाज पूरी कोशिश कर रही जबकि लाज पूरी कोशिश कर रही थी कि वो शाह को बता सके कि उसे कितना दर्द होता है जब शाह उसे ऐसे करता है। लाज ने उसके कहने पे सर हिलाया और दूसरे गाल पे भी दांत काट दिए। अब भी दर्द नहीं हुआ? शाह ने सर नामे हिलाया। भाई हो रहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। शाह ने उसके हाथ एहतियात से पकड़कर जला हुआ हाथ देखा। अब तो ये ठीक हो गया है, दर्द भी नहीं हो रहा ना? थोड़ी सी जलन हो रही है। शाह ने उसके जवाब पे सर हिलाया। मैं भी वो भी ठीक हो जाएगी कुछ देर में। मैं दोबारा डूब लगा दूंगा। अब मेरी बात सुनो। लाज ने अपनी तवज्जो उसकी जानिब कर ली। मुझे तुम्हें प्यार करना है लाज। वो उसका चेहरा हाथों में थाम कर सुर्ख पड़ती निगाहों से देख रहा था। लाज की पलकें लरज़ गईं। मेरा तो हाथ जला हुआ है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। बहुत प्यार से सब करूंगा और तुम अपना हाथ मेरी कमर पे रख लेना। वो उसे कन्विंस कर रहा था। लाज का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तुम पहले कुछ खा लो, फिर थोड़ा सा आराम कर लेना। इतने तुम कुछ बेहतर भी महसूस करोगी। फिर ट्यूब लगा दूंगा, फिर हम प्यार करेंगे।
لاج دھیرے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاہ کو اس پہ پیار آ گیا۔ ابھی بھی ڈر لگتا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ آپ آپ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ لاج کی گرفت اس کے گرد سخت ہو گئی۔ اس نے لاج کے دل کی بات کہی تھی۔ آج قابو میں رہوں گا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا۔ پہلے بھی یہی کہا تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شاہ ہلکا سا ہنسا۔ اب سچ کہہ رہا ہوں۔ رک جائیے گا شاہ، ایک بات بس۔ وہ اس کی زیادہ قربت سے بھی خوف زدہ تھی۔ لاج روحان سی ہو گئی تھی۔ ایک بار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور لاج ہم سوئے ہی اس لیے تھے تاکہ ہم رات جاگ کر گزاریں۔ لاج اس میں اور سمٹ کر مدغم ہو گئی۔ نہیں، ایک بار بس، وہ بھی تھوڑی دیر۔ شاہ کچھ کہنے لگا پھر رک گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ شاہ نے اسے پہلوؤں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا اور کھڑا ہو کر اس نے اپنا کوٹ کو اتارا۔ وہ آفس ڈریس میں ہی سو گیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کو پینٹ سے نکالا اور بکھرے بالوں کو درست کر کے بولا، میں ہاتھ منہ دھو لوں، پھر کھانا لاتا ہوں، تب تک فریش ہو جاؤ۔ لاج نے سر کو ہلایا۔ وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ جب آیا تو اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا اور بال کچھ گیلے سے تھے۔ یہ ماتھے پہ بکھرے تھے۔ انہیں کنگھے سے درست کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تب تک لاج بھی فریش ہو گئی تھی۔ بے شرفاں کھانا رکھ کر چلی گئی تھی۔ شاہ نے لاج کو کھانا کھلایا، پھر اس کے ہاتھ پہ ٹیوب لگا کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ لیا اور اس کام کو مکمل کرنے لگا جو وہ آفس میں ادھورا چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے جب کام مکمل کر لیا تو وہ لاج کے پاس آیا۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ اس نے ریموٹ سے لائٹس مدھم کیں اور اس کے پاس جا کر اس نے لاج کے پہناوے کو خود سے الجھا کر ایک طرف کر دیا۔ لاج دھیرے سے بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ شاہ بس تھوڑی دیر۔ اس نے شاہ کو اپنی شرٹ پھر بیلٹ کھولتے دیکھا تو آنکھیں میچ کر بولی۔ شاہ نے بیلٹ اتار کر اس کا ماتھا چوما اور پھر اس کا گال تھپک کر بولا، ہم ایک بار شروع تو کر لیں، ختم کرنے کا بھی سوچیں گے۔ اس نے کہہ کر اپنا بیلٹ ایک طرف رکھا اور وہ لاج کے اوپر جھک گیا تھا۔ اس نے لاج کے صحرا ہوتے وجود کو سہلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ لاج کی کمزور جان کو اپنی گرفت میں بھر چکے تھے۔ وہ وہاں شدید لمس دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ لاج کی دھڑکنوں پہ تھا جن پہ وہ دانت کاٹ چکا تھا۔ لاج پوری طرح سے سکنے لگی تھی۔ اس کی جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ شاہ اسے سمیٹ کر اپنے آپ کو اس میں اتار چکا تھا۔ لاج کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ شاہ رک جائیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے مت روکو لاج، میں اپنا اختیار کھو چکا ہوں۔ لاج کی ٹانگوں کو اٹھا کر اس نے خود کو اس میں شدت سے شامل کیا تو وہ درد سے رونے لگی۔ لیکن شاہ اپنا اختیار اب کھو چکا تھا۔ وہ اس کے پورے وجود کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا اور لاج کا عکس دیوار پہ دکھائی دیتا تھا جو مچل رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ایک عجیب سا ساز پیدا کرتی شاہ کو اپنے قابو میں کر چکی تھیں۔ وہ لاج کو اب چھوڑ دینے کا روادار نہ تھا۔ شیریں اپنے کمرے میں بیڈ پہ چت لیٹی تھی اور چھت کو گھور رہی تھی، لیکن چھت پہ بھی اسی شخص کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے نقوش رفتہ رفتہ اس کے پورے کمرے میں پھیلنے لگے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ شیریں کو ابھی تک خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر شاہ شیریں کے ابو کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کسی نے شیریں کو یوں سڑک پہ روکا تھا تو ہنگامہ ہوگا۔ وہ تو اس شخص کو جان سے مار دیں گے۔ اس خیال کے آنے پہ اس کی بے چینیاں بڑھ جاتی۔ اس نے پھر منتشر ہوتے وجود سے کروٹ لی اور کھلی کھڑکی کو دیکھنے لگی جہاں سے رات دکھائی دیتی تھی۔ یہ رات کا دوسرا پہر تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ سو جائے، لیکن دماغ کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبیر کو مزید سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی؟ کبیر کی بے بسی میں ڈوبی آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ ایک مرد کو کبھی اس نے یوں بے بس نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی مجبوری کیا تھی؟ شیریں اب یہ سوچنے لگی تھی، لیکن اس کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ بس ان سوالوں کو سوچتے ہوئے ہی رات گزارنا چاہتی تھی۔ سرکاری عمارت کے احاطے میں موجود چھوٹے سے لان کے بعد چند زینوں کو پار کرنے پہ ایک چبوترا بنا تھا جس پہ اس وقت زرد بلب روشن تھا اور رات اس روشنی کو گھور رہی تھی۔
کبیر لان میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی میز پہ اس کا موبائل پڑا تھا۔ وہ کافی پرسوچ انداز میں موبائل کو گھور رہا تھا۔ اپنے مسئلے کو وہ کئی پہلوؤں سے سوچ چکا تھا اور ہر بار ایک ہی نتیجے کے سامنے آتا، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ وہ ہر بار خود سے یہی سوال کرتا تھا، کیا جلد بازی ٹھیک رہے گی؟ اس نے سوچا اور گہرا سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ لان میں چند چکر لگانے کے بعد اس نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ ایسے کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ یہ سب تو مقابلے کے امتحان اور انٹرویو سے بھی اسے زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ کبیر کو لگتا تھا کہ سب سے مشکل کام مقابلے کا امتحان پاس کرنا ہے، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو ایک چھوٹی چیز تھی، امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ اس نے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا، پھر چند پل چہار جانب اترتی رات کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے موبائل کی جانب بڑھا تھا۔ آج بھی یہی ہونا ہے اور کل بھی۔ وہ اس بات کو اچھے سے جانتا تھا، جو اس نے آج کرنا ہے وہی سب کل ہوگا، تو اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ بس اسے ایک ہی بات کا خوف تھا کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ وہ اپنے غصے پہ بہت قابو رکھنے والا شخص تھا، بہت نرمی سے بات کرنے والا اور دوسروں کو سمجھنے والا، تحمل سے کام لینے والا۔ لیکن غصہ جب اسے آتا تھا تو سب خاموش ہو جاتے تھے اور بس وہی بولتا تھا۔ اس وقت وہ کافی بدل چکا تھا۔ لوگ اسے پہچاننے سے انکار کرتے یا حیران ہوتے کہ یہ کبیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ کبیر ایسا ہی ہے۔ وہ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے سال ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے پہ وہ بس خاموش ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ سر چڑھ کر بولنے والی چیز یہی ہے کہ وہ من کو بھانے والے چیزوں کو ڈسون نہیں کر پاتا۔ وہ انہیں حاصل کرنے کی دوڑ میں نفع نقصان نہیں دیکھتا تھا۔ وہ کھل کے کھیلتا تھا۔ اسے ہار جانے سے خوف نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک ہارا نہیں تھا۔ آسمان پیتل کی تشت کی مانند سرخ مائل ہو رہا تھا۔ اس پہ کرنیں لاوے کی طرح بہہ رہی تھیں۔ ماحول میں صبح ہی حبس سا پھیل گیا تھا۔ آسمان پہ جاں بجاں بادل بھی دکھائی دیتے تھے۔ موسم پہلے ہلکا سا سرد تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا جیسے گرمی ایک بار پھر سے آ گئی ہے۔ کسی دوربین خاتون نے جب اس پیتل جیسے آسمان اور حبس کو محسوس کیا تو پیش گوئی کی کہ آج بارش آئے گی۔ یہ حبس بارش کے پہلے کا ہے۔ کچھ نے اس کی بات پہ کان دھرے اور کچھ اٹھنے پہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شہر پہ صبح جیسے جیسے بیدار ہونے لگی تو لوگ ناشتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گھروں کے مرد ناشتوں کے بعد اب چائے کے پیالے لیے ٹی وی کے سامنے موجود تھے، جس پہ 8 بجے کی ہیڈ لائنز آ رہی تھیں۔ ساری خبریں ایک جیسی ہی تھیں، لیکن کچھ خبروں کے بعد جب ٹی وی کے اسپیکر سے اینکر کی جوشیلی آواز سنائی دی تو چائے کے پیالے رکھ کر ٹی وی کی طرف سرکا گیا۔ خبر تھی مشہور بزنس مین اسرار جعفر کے بیٹے شاہویر اسرار، جو خود ایک کامیاب بزنس مین ہیں، ان کی ایک نجی ویڈیو رات کو لیک ہو گئی، جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ درمیانے درجے کے علاقے میں ایک گھر میں موجود تھے اور یہ لڑکی وہی ان کے ساتھ دکھائی دی ہے۔ خبروں کے مطابق یہ لڑکی اکثر ان کے قریب دکھائی دی ہے۔ باقی کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اسکرین پہ ایک ہی ویڈیو بار بار دکھائی جانے لگی۔ اس میں ایک لڑکا لڑکی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا اور لڑکی کا ایک رخ دکھائی دیتا تھا، اور وہ بھی زیادہ واضح نہ تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ لڑکے کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے بال سمیٹے۔ تبھی شاید ویڈیو بنانے والے نے کیمرے کو زوم کیا تھا، لیکن وہ اپنا فوکس کھو چکا تھا اور ویڈیو دھندلا گئی۔ لیکن جو ایمانے کو جانتے تھے وہ اس مختصر رخ دیکھ کر بھی پہچان گئے تھے کہ وہ ایمانے ہے، اور اس بات کی تصدیق اس کے کپڑوں اور چادر نے کر دی تھی۔ وہ خبر بس ہیڈ لائنز میں ہی دکھائی گئی، پھر چینل پہ اشتہار چلنے لگے تو چلتے ہی رہے، لیکن خبر دوبارہ دکھائی نہ دی گئی۔ لوگ مچھلی کی مانند تڑپ اٹھے تھے۔ چائے کے پیالوں میں موجود چائے سرد پڑ گئی تھی، لیکن اس چٹپٹی خبر کو وہ سب دوبارہ سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک لوکل چینل تھا جس نے اس ویڈیو کو چلایا تھا۔ باقی کسی چینل نے
اس ویڈیو کو چلانے اور اسرار جعفر سے بھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جس کسی کے پاس بھی رات سے یہ ویڈیو گئی اس نے انکار کر دیا، لیکن ایک چینل نے اسے اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے چلا دیا۔ یہ خبر شاید 1 منٹ چلی ہوگی اور اسرار جعفر کے بنگلے میں وہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ خوابیدہ لباس میں لان میں کرسی پہ بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا، سامنے ان کا سیکرٹری بیٹھا تھا۔ خبر تو ہم نے رکھوا دی ہے، لیکن سوشل میڈیا سے ہٹ پانا مشکل ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جنے کنے کے پاس وہ ویڈیو پہنچ گئی ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اسرار صاحب کھڑے ہو گئے۔ ویر کو کال کرو۔ سیکرٹری نے سر ہلایا، ویر کا نمبر ڈائل کر لیا، بیل جا رہی تھی۔ دوسری بیل پہ اس نے کال اٹھائی اور بوجھل آواز سے بولا، ہیلو۔ تبھی تمہیں ایک کلپ بھیج رہا ہوں، وہ دیکھو، تمہیں پھر یقیناً اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تمہارے بچپنے کا نتیجہ ہے۔ اسرار صاحب اس قدر سردباز سے بولے تھے کہ ویر بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بخار اب کم تھا، لیکن جسم ابھی بھی گرم تھا اور آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اسرار صاحب نے کال کاٹ دی تھی۔ ویر کے نمبر پہ تبھی میسج بیپ ہوئی۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ویڈیو تھی، جسے چلانے کے بعد ویر کو لگا وہ کبھی سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ گھر کی چھت اس پہ آ گری تھی اور اس ویڈیو کے نیچے چند لائنز لکھی تھیں، تم آج بہت مشہور ہو گئے ہو ویر، اور ساتھ وہ لڑکی بھی جو تمہیں تنہائی میں ملنے چلی آتی تھی۔ ویر کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے کھینچ کر تھپڑ مارا ہے۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ 8 بجے کی خبروں کے بعد یہ 10ویں دستک تھی جو ایمانے کے گھر پہ نہیں، گھر کے مکینوں کے دل پہ ہوئی تھی۔ باہر موت کے فرشتے جمع تھے جو سوالوں سے ان کی روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ ایمانے کمرے کے کونے میں ایسے کھڑی تھی جیسے مر چکی ہو، اور ابا اور اماں ساکت بیٹھے تھے، ان کے وجود میں حرکت نہ تھی۔ اس چینل پہ اب ایک ٹاک شو چل رہا تھا، لیکن ایمانے کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر فون ہی اٹھا لے۔ بار بار اس کے نمبر پہ میسیجز آ رہے تھے، کالز آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے شہر نے اسی سے آج ہی بات کرنے کا سوچ لیا ہے۔ وہ کونے میں کھڑی بالکل بکھر چکی تھی۔ اس کی نگاہیں کمرے میں جلتے بلب پہ تھیں۔ وہ اسے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ویڈیو لیک ہو گئی۔ اینکر کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں شور کیے ہوئے تھی۔ یہ مجھے ایمانے لگ رہی تھی۔ سوچا، پوچھا، اس کی بھی چادر ایسی ہی ہے نا؟ محلے کی طرف سے پہلی دستک پہ اماں اور اس نے سنا تھا۔ آگے بڑھ کر ایمانے نے جب اسکرین کو دیکھا تو اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ زمین نے اس کے قدموں بے دردی سے پکڑ لیے تھے۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اماں نے اس کا چہرہ دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں، یہ تو ایمانے نہیں ہے۔ ان کی آواز بے ربط تھی۔ عورت کھڑی ہو کر ایمانے کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اماں نے اس عورت کو بڑی مشکل سے گھر سے نکالا تھا۔ ایمانے سرد پڑتے ہاتھوں پیروں سے اندر آئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ شاہویر اسرار وائرل۔ اس سے یہ پورا بھی نہ لکھا۔ اسے پورا لکھنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ لوگوں نے اسے اتنا سرچ کیا تھا کہ اب وہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا تھا۔ پہلی ویڈیو کے اوپر لکھا تھا، ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی شاہویر اسرار کے ساتھ کمرے میں۔ اسے لگا کسی نے اس پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہے۔ چینل والے نے اس قدر نازیبا طریقے سے ایمانے کے کردار کو بیان کیا تھا کہ اسے وہ 5 منٹ کی ویڈیو پوری نہ دیکھی گئی۔ جس وقت ابا آئے وہ اٹھ کر کمرے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے وجود میں پھر اس کے بعد کوئی حرکت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ شاید وہ مر چکی تھی یا شاید مرنے والی تھی، تبھی یوں کھڑی تھی، لیکن اسے ابھی تک کسی نے دفنانے کا نہیں سوچا تھا۔ ابا کیوں سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے؟ وہ اتنے خاموش کیوں تھے؟ ایمانے نے تبھی ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ اسے بھابھی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ عادل کو پکڑ رہی تھی کہ اس نے عادل کو دھاڑتے پھر عطیہ کو چیختے دیکھا۔ وہ دیوار سے لگی تڑپ رہی تھی۔ عادل نے اسے اتنی بری طرح دھکا دیا تھا کہ اس کا سر دیوار میں جا کر لگا تھا۔ عادل کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ اشتعال کی شدید زیادتی سے اس کے منہ سے تھوکے جاگ اٹھ رہے تھے اور منہ تھوتا سا ہو گیا تھا۔
آواز اتنی اونچی تھی کہ یوں لگ رہا تھا وہ سور پھونک رہا ہو۔ اگر وہ ایسا ہی کر رہا تھا تو ایمان مری کیوں نہیں اب؟ کمرے میں باہر پھیلے دن کی چمک دروازے سے آ رہی تھی، پھر اس چمک کا راستہ رک گیا اور عادل کا عکس بڑھتا ہوا ایمانے کے پیروں سے لپٹ گیا۔ وہ عکس دھیرے دھیرے ایمانے کے گھٹنوں، پھر جسم اور پھر گردن سے بھی اوپر سرکتا چلا گیا اور ایمانے تاریک پڑ گئی۔ بے غیرت! عادل نے ہاتھ کی پشت پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ ماری تھی۔ ایمانے تیورا کر گری اور اس کا ماتھا چارپائی پہ کے پائے سے ٹکرا گیا۔ اس نے بالکل بھی آواز نہ نکالی۔ اس کے ماتھے پہ کچھ رینگنے لگا تھا اور منہ میں کسیلا مائع گھلنے لگا۔ اس کا جبڑا شدید درد کر رہا تھا۔ ایمانے نے اٹھنے کی صحیح نہ کی اور نہ ہی کوئی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں موند کر اپنے لیے موت کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب وہ ضرور مر جائے گی، کیونکہ عادل اسے جھک کر بالوں سے دبوچتا گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ابا، اماں، بھابھی سبھی روک رہے تھے، لیکن آج عادل میں نہ جانے کہاں سے 100 آدمیوں جتنی طاقت آ گئی تھی۔ وہ سب کو دھکیلتا ایمانے کو کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے ایمانے کو دھکا دیا، وہ فرش پہ گر گئی۔ کسی بے زبان جانور کی طرح اس نے اپنے لبوں سے سسکاری بھی نہیں نکالی تھی۔ پھر بیٹھ کے پائے سے کمر ٹکا کر اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور چہرہ گھٹنے میں چھپا لیا۔ عادل الماری سے بیلٹ اٹھا لایا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔